नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क्किहना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब ईमान और सेहत की भरपूर हालत में होंगे और जो सीरीज का हमने इब्तदा की है, इत्तबाए सुन्ना, उससे यकीनन अपनी जिंदगियों को मुनव्वर कर रहे होंगे। आप सब जानते हैं कि हम जो अब से पहले पिछले लेक्चर्स जिनमें हम देख चुके हैं, सुन्नत की हकीकत को समझने की कोशिश की है कि सुन्नत क्या है, उसकी अहमियत क्या है और कुरान मजीद में सुन्नत की ज़रूरत को किस अंदाज से वाज़े किया गया है। फिर इसके साथ साथ आपने ये भी देखा कि अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात को अपनी अतात करार दिया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को हमारे लिए बेहतरीन नमूना बना दिया। फिर एहतराम सुन्नत के मौजू पर भी तफसील से बात की गई कि दिल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के लिए अदब और झुकाव के बगैर अमल में बरकत नहीं आती। और आज हम एक और अजीम मौजू पर बात करने जा रहे हैं, सुन्नत सहाबा कराम और आइमा कराम की नज़र में। आज हम देखेंगे कि वो लोग जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी आंखों से देखा, जिन्होंने आपकी हर अदा को अपने दिल में उतारा, उनकी जिंदगियों में सुन्नत का मकाम क्या था। और उन आइमा कराम जिन पर आज हम फख्र करते हैं, जिनकी फिक्र और इल्म से दुनिया रोशन है, उन्होंने सुन्नत को कैसे अपनाया, कैसे महफूज किया और कैसे उम्मत तक पहुंचाया। और ये सीखना इसलिए भी जरूरी है कि जब हम सहाबा और आइमा की सुन्नत से मोहब्बत को देखेंगे तो हमारे दिल में भी वही जज्बा जागेगा इंशाल्लाह। सुन्नत, अब सुन्नत देखें तो ये सिर्फ चंद आमाल या अल्फाज नहीं है, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो मुबारक जिंदगी है जिसे अल्लाह ताला ने हमारे लिए कामिल नमूना बनाया। सुन्नत ही वो रोशनी है जो हमारे दिलों को मुनव्वर करती है, वो रास्ता है जो अंधेरों में मंजिल दिखाता है, वो खुशबू है जो ईमान को ताज़ा करती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर अदा, हर खामोशी, हर मुस्कुराहट और हर अमल हम सब के लिए, तमाम उम्मत के लिए हदायत है। और जो जितना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है, वो उतना ही सुन्नत को अपनी जिंदगी में अपनाने की कोशिश करता है। और यही वजह थी कि सहाबा कराम दुनिया के अजीम तरीन इंसान कहलाए गए। यही वो असल सरमाया था जिसे बाद में आइमा कराम ने सीनों से लगाए रखा। अगर हम अपने आप से एक सवाल करें और यहीं से इब्तदा करें, तो हम सब जो हैं वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा करते हैं। अमूमन ये होता है कि इनके जिक्र पर दिल नरम हो जाता है, आंखें भर आती हैं और आप देखें कि नातों में हम इश्क के अशआर दोहराते हैं। मगर सवाल ये है, क्या हमारी जिंदगी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत जिंदा है, या सुन्नत सिर्फ किताबों में, जुमे के खुतबों में और दीनी प्रोग्रामों की हद तक महदूद हो चुकी है। सुन्नत है क्या? सुन्नत अगर देखा जाए तो सिर्फ नमाज के कुछ रकतें या दाढ़ी और मिसवाक का नाम नहीं है, बल्कि सुन्नत वो रास्ता है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी गुजारने के लिए हमें दिखाया। अकीदे में, इबादात में, इखलाक, मामलात, रहन सहन, बातचीत, खाना पीना, सोना जागना, हंसना रोना, सब कुछ सुन्नत है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमा दिया, सूरत आले इमरान की आयत नंबर 31 में अल्लाह ताला ने फरमाया, जिसका तर्जुमा है, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत रखते हो तो तुम मेरी पैरवी करो, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तब अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। यानी समझ ही आती है, इत्तबाए सुन्ना कुर्बे इलाही का रास्ता। मगर हम अगर देखें अपने आप को, तो हम मोहब्बत तो करते हैं मगर पैरवी से घबराते हैं, इत्तबा नहीं करते, फुट स्टेप को फॉलो नहीं कर पाते। हम कहते हैं सुन्नत वाजिब नहीं है, और ये बात कह के हम अपना पीछा छुड़ा लेते हैं, जान छुड़ाते हैं हम लोगों के तानों से।
سوشل میڈیا کے فیشن سے اور اپنے آرام کو سنت پر ترجیح دیتی ہیں۔ اگر سنت کے بغیر ہی اللہ تعالیٰ راضی ہو سکتا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ 23 سال وحی کے ذریعے زندگی کے چھوٹے چھوٹے کام کیوں سکھاتے؟ اگر سنت صرف ایک اختیار ہوتی یعنی آپشنل ہوتی تو صحابہ کرام نے ہر بات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کیوں کیا، ان کی نقل کیوں کی، حتیٰ کہ بیت الخلاء جانے تک کے آداب میں بھی۔ آج ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سنت کوئی اضافی رستہ نہیں ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رستہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رستہ ہی جنت کا رستہ ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام اور ائمہ کرام نے سنت کو کیسے سمجھا اور اپنی زندگیوں میں کیسے اپنایا۔ صحابہ کرام یہ وہ ہستی ہیں جنہیں اللہ نے اپنے محبوب کا محبوب بنایا، جن کے دلوں کو جانچا اور انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے چنا۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے اصحاب سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ اور محبت کا تقاضا کیا ہے؟ صرف ایموشنل ہونا نہیں ہے، صرف جذبات نہیں ہے، بلکہ مکمل اتباع ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کو وہ دین کا حصہ سمجھتے، شریعت کا معیار اور نجات کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ اسی لیے سنت کوئی آپشنل چیز نہ تھی، بلکہ وہ زندگی گزارنے کا واحد قابل اعتماد رستہ تھی۔ ان کی زندگی میں سے اگر ہم کچھ مثالوں کو دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام اقوال اور افعال کی اسی طرح پیروی کرنے کی کوشش فرماتے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے یا آپ کو کرتے ہوئے دیکھتے۔ ایک حدیث سے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے کہ اچانک آپ نے اپنے جوتوں کو اتار کر انہیں اپنے دائیں بائیں جانب رکھ لیا۔ لوگوں نے یہ دیکھا تو انہوں نے بھی اپنے جوتے اتار لیے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ چکے تو آپ نے فرمایا کس چیز نے تمہیں ابھارا کہ تم لوگوں نے بھی اپنے جوتے اتار دیے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس تو جبرائیل آئے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کے جوتوں میں نجاست لگی ہوئی ہے، اور اس وجہ سے انہوں نے وہ جوتے اتارے تھے۔ لیکن صحابہ کرام نے کیا کیا کہ ان کو فالو کرتے ہوئے اپنے جوتے اتار دیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے یہ بھی فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی مسجد میں آئے تو چاہیے کہ وہ اپنے جوتے دیکھ لے، اگر ان میں نجاست لگی ہوئی نظر آئے تو اسے زمین پر رگڑ دے اور ان میں نماز پڑھ لے۔ اس میں ہمارے لیے ایک طرح سے یہ بھی سبق پتہ چلتا ہے کہ اگر جوتے صاف ہوں تو بوقت ضرورت ان میں نماز پڑھی جا سکتی ہے، لیکن آج کے دور میں مسجد میں جوتا، اس کا تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وہ دور تھا جب مسجد نبوی میں نہ صفیں تھی، نہ کارپیٹ تھے، نہ دریاں تھی، نہ کوئی چٹائی تھی، بس ریت اور کنکریاں تھی، اور پھر خاص طور پر گرمی کے وقت میں وہ بہت تپ جاتی تھی تو لوگ جوتوں سمیت نماز پڑھ لیا کرتے تھے، اور بعض اوقات کیچڑ ہوتا، بارش ہوتی تو اس وجہ سے بھی۔ لیکن آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام کا رویہ دیکھیں، ان کے جذبے دیکھیں، ان کا ایمان دیکھیں، کیونکہ جب جذبے ہوں، ایمان ہو تو جگہوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، انسان بہترین سے بہترین کام بھی کر جاتا ہے۔ لیکن جب ایمان کمزور ہو جاتا ہے نا تو ہر چیز کمزور پڑ جاتی ہے، ہر چیز انسان اس کو فالو کرنے میں بھاگتا چلا جاتا ہے۔ آج ہم اپنے آپ کو اسی چیز سے دیکھ سکتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہماری مرضی، ہماری رائے اہمیت کی حامل ہے، ہم دیکھ لیں گے سنت ہی تو ہے، اور یہ کہہ کے ہم بہت سی چیزوں کو چھوڑتے چلے جاتے ہیں۔ پھر ایک اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، سنن ابو داؤد کی یہ حدیث ہے، کہتے ہیں ہم سالم بن عبید کے ساتھ تھے کہ ایک شخص کو چھینک آئی تو اس نے کہا السلام علیکم، تو سالم نے کہا تم پر بھی اور تمہاری ماں پر بھی، یعنی یہ الفاظ کے وعلیکا وعلا امی کا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد بولے شاید جو بات میں نے تم سے کہی ہے تمہیں وہ ناگوار لگی ہو۔ اس نے کہا ہاں، میری خواہش تھی کہ آپ میری ماں کا ذکر نہ کرتے، نہ خیر کے ساتھ نہ شر کے ساتھ۔
تو وہ بولے میں نے تم سے اس طرح کہا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا۔ ایک دفعہ ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے کہ ایک شخص کو چھینک آئی، تو اس نے کہا السلام علیکم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعلیکا وعلی امی کا، تم پر بھی اور تمہاری ماں پر بھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے تو وہ کیا کہ الحمدللہ۔ آپ نے حمد کے بعض کلمات کا تذکرہ بھی کیا، اور کیا چاہیے کہ وہ جو اس کے پاس ہو، یعنی جو اس ٹائم پر اس چھینک کو آنے پر وہ الحمدللہ کہہ رہا ہے، تو سننے والا کیا کہے یرحمک اللہ، اور چاہیے کہ وہ چھینکنے والا ان کو پھر جواب دے یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ ہماری اور آپ کی مغفرت فرمائے۔ اب اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ یعنی بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دینے کا طریقہ ایسا ہوتا تھا کہ دوسرے کو جھنجھوڑ ڈالتے تھے۔ یعنی اب آپ دیکھیں کہ ایک شخص نے آپ کی مجلس میں کیا کیا، چھینک مارنے کے بعد السلام علیکم کہا، آپ نے اس کو نارمل طریقے سے جواب نہیں دیا، بلکہ کہا وعلیکا وعلی امی کا۔ اور ایسا کہنا یعنی ایسے موقع پر ماں کا ذکر کرنا، کیا اس کا میننگ ہے کہ تیری تربیت نہیں کی گئی، جس نے تجھے یہ سکھایا نہیں اس پر بھی، یعنی جب دیکھا جائے نا کہ عام ہمارے ہاں بھی کیا چیز کہی جاتی ہے کہ ماں نے تربیت نہیں کی، کوئی غلطی کی جاتی ہے فوراً ماں پکڑی جاتی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی مخصوص الفاظ میں سلام کا ایک طرح سے جواب بھی دیا، اور تعلیم بھی کر دی کہ ایک گہرے معنی ایک ان کو سکھائے کہ چھین کے بعد کہنا کیا ہے، الحمدللہ کہنا ہے۔ آپ اگر ہم دیکھیں تو السلام علیکم کا کیا معنی ہے، تم پر سلام ہو، اور الحمدللہ کا معنی ہے اللہ کا شکر، یعنی تمام شکر اللہ کے لیے۔ اب دین میں کتنی سینس ہے، یعنی جب انسان چھینکتا ہے تو اس وقت دل اپنی دھڑکن سکپ کرتا ہے، اس موقع پر الحمدللہ کہنا یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ مجھے زندگی دی۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع نہ کرتے، اور اگر توجہ نہ دلاتے تو سلام کو باقی رہنے دیتے، اس کی کوئی سینس تو نہیں بنتی۔ سلام کرنا کیا ہے، تھوڑی دیر کے لیے اگر سلام کے میننگ میں بھی لیا جائے تو یعنی میں نے جب چھینک ماری تو میں تھوڑی دیر کے لیے تم سے غائب ہو گیا اور اب میں تم کو سلام کر رہا ہوں، لیکن یہ سینس اس طرح نہیں بنتی جس طرح الحمدللہ میں بنتی ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت بھی کر دی اور بہت بہترین ٹریننگ بھی کی، لیکن آج ہم دیکھیں تو چھینک آئی جاتی ہے تو آج ہم اپنے بچوں کو، اپنی یوتھ کو یہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ ایکسکیوز می، یعنی اس چیز کو بیکورڈ سمجھا جاتا ہے کہ اگر الحمدللہ کہا جائے تو ہمیں کیا کرنا ہے، سنت کو زندہ کرنا ہے، سنت سکھانا ہے۔ ویسے بھی اگر ہم دیکھیں تو چھینک جب آتی ہے، یعنی جب انسان چھینک مارتا ہے تو اندر سے آنکھوں کے ارد گرد جو جگہ ہے اس میں جو جراثیم ہوتے ہیں وہ اسی چھینک سے اللہ تعالیٰ باہر نکال دیتا ہے، اور اگر آپریشن کریں اسی جراثیم کو باہر نکالنے کے لیے تو بہت ہی مشکل اور لمبا پروسیجر ہے، تب جا کے وہ جراثیم جو ہیں انسانی آنکھ سے باہر نکلتے ہیں۔ تو کیا ہوا کہ ویسے بھی دیکھا جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کا رحم ہی ہوتا ہے کہ انسان کو چھینک آتی ہے، اس کے کان، اس کی آنکھ، اس کے دماغ، ان سب سے یہ جراثیم نکل جاتے ہیں، ورنہ اگر ایسا اثر کریں تو انسان جو ہے دماغی طور پر بیمار ہو جائے، اس کی آنکھیں بھی ویک ہو جائیں، کان جو ہے وہ سننے سے محروم ہو جائیں۔ تو ایک چھینک ہے کہ جب اللہ ان سب کو باہر نکال دیتا ہے تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ کا شکر ہی تو ادا کرنا چاہیے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں کہ اگر الحمدللہ نہ کہا جائے تو اس کے ویسے بھی کوئی نہ کوئی نقصانات ہی ہم اس کو عموماً دیکھنے میں آتے ہیں۔ اب کہنا کیا چاہیے یہ بھی ایک حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ نافع سے روایت ہے، ابن عمر کے پہلو میں بیٹھے ہوئے ایک شخص کو چھینک آئی تو اس نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ۔ ابن عمر نے کہا کہنے کو تو میں بھی یہی الفاظ کہہ سکتا ہوں، لیکن اس طرح کہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں سکھلایا، بلکہ ہمیں کیا سکھلایا کہ ہم کہیں الحمدللہ علی کل حال۔ تو یہ کہ ٹریننگ کی صحابہ کی، اور صحابہ نے آگے سے مزید لوگوں کی ٹریننگ کی اور اس سنت کو زندہ رکھا۔ پھر صحیح بخاری کی ایک حدیث ہم دیکھتے ہیں 1605۔ تو زید بن اسلم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، عمر بن خطاب
ان کے بارے میں ہے کہ ہجر اسود کو خطاب کر کے فرمایا، بخدا مجھے خوب معلوم ہے کہ صرف تو ایک پتھر ہے جو نہ کوئی نقصان دیتا ہے نہ کوئی نفع پہنچا سکتا ہے، اور اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا ہوتا تجھے بوسہ دیتے ہوئے تو میں بھی تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا۔ اس کے بعد آپ نے بوسہ دیا، پھر فرمایا اب ہمیں رمل کی بھی ضرورت ہے، ہم نے اس کے ذریعے مشرکوں کو اپنی قوت دکھائی تھی تو اللہ نے ان کو تباہ کر دیا۔ پھر فرمایا جو عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیے اب اسے چھوڑنا بھی ہم پسند نہیں کرتے۔ اب یہاں پر دو چیزیں ہیں کہ جن کو سنت کے طور پر حضرت عمر کے بارے میں آتے کہ انہوں نے اس کو جاری رکھا۔ پہلی چیز کیا ہے؟ ہجر اسود کو بوسہ دینا، یعنی بتا دیا کہ ہے تو یہ ایک پتھر ہی، اس میں خود کوئی وہ نہیں ہے، اس کی کوئی اپنی وہ پرسنالٹی نہیں ہے، لیکن یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا اس کو ہم فالو کر رہے ہیں۔ پتھر کے نہ اس کے فائدہ ہے نہ اس کا کوئی نقصان ہے، یعنی اس کا مالک نہیں ہے کہ اس کے ذریعے اگر اسے بوسہ نہ دیا تو اس کی کوئی بددعا لگ جائے گی، یعنی جو کہ بتوں کا پوجنے کا ان کا مشرکین کا عقیدہ تھا، ایسا کوئی عقیدہ نہیں ہے میرا، بلکہ یہ صرف سنت کو زندہ کرنے کے لیے میں کر رہا ہوں۔ اور پھر دوسری چیز رمل کے بارے میں بتا دی۔ اب رمل کہتے ہیں تیز تیز دوڑنے کو، طواف کے دوران تیز تیز چلنے کو، تو یہ عمل جو تھا مشرکین کو دکھانے کے لیے تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافی عرصے بعد جب عمرے کے لیے آئے تو کفار نے یہ باتیں اڑا دی تھیں کہ ان کو جو ہے نا مدینے کی ہوا راس نہیں آئی، یہ بیمار ہو گئے ہیں، کمزور ہو گئے ہیں، اب ان میں ہمت نہیں ہے، لڑ ہی نہیں سکتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ٹریننگ کی کہ تم یہ 3 چکر رمل کر کے یعنی ذرا اکڑ کے بتاؤ ان کو کہ ہمارے اندر بڑی ہمت ہے، ہم جوان ہیں، ہمیں کوئی کمزوری لاحق نہیں ہوئی۔ اور آپ دیکھیں کہ جس طرح ایک شوخا سا آدمی بھی چلے نا تو دوسرے اس کو دیکھتے ہیں کہ یار بڑی ہمت کر رہا ہے، زبردست۔ اور پھر جب کوئی عام انسان اچھا خاصا تگڑا موٹا آدمی چلے تو اس کا کیا حال ہوگا، یعنی ان پر ایک پریشر ایک روب پڑے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے چلو، تو پھر 3 طواف جو تھے وہ ایسے کرتے، اور آج بھی ہم دیکھیں یہ سنت ابھی تک زندہ ہے۔ حضرت عمر کا جب دور خلافت تھا، مکہ تو فتح ہو چکا تھا، مشرک وہاں نہیں تھے، کوئی غیر مسلم وہاں آ نہیں سکتا تھا، بلکہ مسلمان جو ہے فتوحات کر رہے تھے، سپر پاورز کو انہوں نے فتح کر لیا تھا۔ تو اب عمر جو ہے وہ سوچتے ہیں کہ طواف میں رول کی کیا ضرورت ہے؟ ایک رائے انہوں نے پہلے خود ہی دی، پھر اس کی فوراً ہی اصلاح کر دی کہ جس چیز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع کر کے گئے ہیں، اب میں یہ سوچوں کہ چونکہ یہاں مشرک نہیں ہے لہٰذا میں نہ کروں تو یہ کام نہیں ہو سکتا، ہم وہی کریں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی ابتدا کی، اور اس کو ہم اس کی فالو کرتے رہیں گے۔ تو دو باتیں جو سمجھ آئیں وہ یہی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر کو بوسہ دیا۔ اب کوئی یہ کہ جی بوسہ کیوں دیا جا رہا ہے، یہ تو آپ اس کی پوجا کر رہے ہیں، ہم پوجا نہیں کرتے۔ اسی لیے حضرت عمر نے یہ بات واضح کر دی، دیکھو پتھر ہے، نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان، لیکن اس لیے چوم رہے ہیں کہ تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما تھا۔ پھر دوسری بات رمل کا مسئلہ وہ بھی واضح کر دیا کہ وہ ماحول نہیں ہے، اب سب مسلمان ہیں، کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی تک نہیں بنتی، لاجک نہیں ہے، لیکن جس چیز کو اللہ کے رسول نے شروع کیا تھا، ہم کون ہوتے ہیں اس کو چھوڑنے والے یا ختم کرنے والے؟ تو مسلمان کو ہونا ہی ایسا چاہیے، جس چیز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں مسلمان کو اس کو لے لینا چاہیے، اور جس چیز سے روک رہے ہیں اس سے رک جانا چاہیے۔ یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے کہ حالات نہیں ہیں، وہ تو 1400 سال پہلے والی باتیں تھی، اب تو مشکل دور آ گیا، اب تو بھئی لوجیکل چیزیں چلتی ہیں، یہ کوئی سینس نہیں ہے۔ صحابہ کا یہ طریقہ نہیں تھا، ہم انہی کی سیرت کو دیکھ رہے ہیں۔ ایک اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ زید بن اسلم فرماتے ہیں میں نے عبداللہ بن عمر کو دیکھا کھلے بٹنوں کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں۔ میں نے پوچھا آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ اب یہ مثالیں ہمیں کیا بتاتی ہیں کہ دین کے معاملات میں تو اتباع ہے ہی، لیکن عام ذاتی طور طریقے ان میں بھی صحابہ جو ہیں وہ محبت کی وجہ سے اتباع کرتے تھے، ان کو محبت بہت زیادہ تھی۔ یعنی اگر ان معاملات میں پیروی ہو رہی ہے جہاں نہ فرض ہے نہ سنت ہے نہ واجب ہے نہ مستحب ہے، تو واجب کے درجے پہ یا لازم کے درجے پہ ہم کیسے اتباع چھوڑ دیتے ہیں، ہم کہاں سے دلیلیں ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں۔ پھر ایک اور حدیث کو دیکھیں کہ مجاہد کہتے ہیں
ہم عبداللہ بن عمر کے ساتھ ایک سفر میں جا رہے تھے، ایک جگہ سے گزرے تو عبداللہ بن عمر رستے سے دور ہٹ گئے۔ ان سے پوچھا گیا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے جواب دیا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے ہی کرتے دیکھا تھا، میں نے ایسا ہی کیا۔ اگر میں اور آپ اس جگہ پر ہوں تو ہم کہ اس کی کوئی لاجک بنتی ہے؟ عقل کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ حماقت لگتی ہے۔ یعنی کہ آپ چلتے چلتے سائڈ پہ ہو کے جانا شروع کر دیں، ایک سیدھا راستہ ہے، اتنے آپ کو مشکل اور مشقت میں ڈال لیں، لیکن محبت تھی کہ ایک سفر پر ایسا دیکھا، لہٰذا اسی طرح اس راہ پر گزر کیا۔ دل چاہتا ہے کہ وہی عمل کروں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے ہیں، حالانکہ اس میں تکلیف ہے، لیکن کوئی بھی تکلیف محبت کے لیے بہت آسانی سے برداشت ہو جاتی ہے۔ تو بہت سی ایسی مثالیں ہمارے سامنے، بہت چیزیں ہمیں پتہ چلتی ہیں کہ صحابہ نے ایک ایک عمل جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے، ان کو فالو کرتے ہوئے کیا۔ انس بن سیرین کہتے ہیں کہ میں میدان عرفات میں سیدنا ابن عمر کے ساتھ تھا، جب وہ روانہ ہوئے تو میں بھی ان کے ساتھ چل پڑا۔ وہ امام کے پاس پہنچے اور ان کے ساتھ ظہر اور عصر کی نماز اکٹھی پڑھی، پھر وقوف کیا۔ میں اور میرے کچھ ساتھی بھی ان کے ساتھ شریک تھے، یہاں تک کہ جب امام روانہ ہوئے تو ہم بھی اس کے ساتھ روانہ ہو گئے، حتیٰ کہ سیدنا ابن عمر پہنچے اور پھر ایک تنگ راستے پر انہوں نے اپنی اونٹنی کو بٹھایا، ہم نے بھی اپنی اونٹنیوں کو بٹھا لیا۔ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں، میں ان کی سواری کو تھامے ہوئے انتظار کر رہے تھے، لیکن ان کے غلام نے بتایا کہ سیدنا ابن عمر نماز نہیں پڑھنا چاہتے۔ اب میں اور آپ اس جگہ پر سوچیں کہ پھر وہاں پر رکنے کی کیا وجہ تھی؟ اصل وجہ یہ تھی کہ انہیں یہ بات یاد آ گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس جگہ پر پہنچے تھے تو قضائے حاجت فرمائی تھی، اس لیے ان کی یہ خواہش تھی کہ اس سنت کو پورا کرتے ہوئے وہ بھی قضائے حاجت کر لیں۔ لٹرلی آپ اور میں اس چیز کو سوچیں کہ کتنی، مطلب کتنی انیشیل سٹیج کی وہ ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ قضائے حاجت کے لیے بھی، یعنی جہاں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکے، اپنے فراغت حاصل کی، تو عبداللہ بن عمر کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے بھی وہی عمل کیا، حتیٰ کہ ان کے غلام کو بھی پتا تھا کہ ان کی عادت کیا ہے، یعنی کہ وہ ہر چیز میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فالو کر رہی ہیں۔ اور میں اور آپ اپنے لیے سوچیں کہ ہمارے پاس کتنی دلیلیں ہوتی ہیں، کتنی باتیں ہوتی ہیں انکار کرنے کے لیے۔ پھر دیکھیں ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری میں، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے، ابن عمر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی ایک انگوٹھی بنوائی، لوگوں نے بھی سونے کی انگوٹھیاں بنوا لی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ایک انگوٹھی سونے کی بنوائی تھی، پھر آپ نے اسے اتار کے پھینک دیا اور فرمایا میں اسے کبھی نہیں پہنوں گا۔ لوگوں نے بھی اپنی انگوٹھیاں اتار کے پھینک دی، کسی نے یہ نہیں کہا کہ اچھا پہلے کیوں بنوائی تھی، اب کیوں اتار رہے ہیں، آپ نے تو ہمارے پیسے ہی ضائع کروا دیے، آپ نے اتار دی، انہوں نے بھی اتار دی۔ اگر دیکھا جائے تو کیا یہ شخصیت پرستی تھی؟ نہیں، بلکہ یہ ایک تعلق تھا، ایک محبت کی علامت تھی۔ حالانکہ انگوٹھی کا پہننا کوئی شریعت کا حکم نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنی ہے تو سب پہننا شروع کر دیں، لیکن شوق میں انہوں نے پہنی، سب نے وہی کام کیا۔ بس جب یہ حکم آ گیا کہ مردوں کے لیے سونا حرام ہے، اللہ کے حکم کے آگے تو کسی کی نہیں چلتی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتاری، سب نے اتار دی۔ اور پھر اسی ایک اور حدیث سے پتا چلا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی اتاری اور آپ نے اس کو اتار کے پھینکا اور فرمایا تم میں سے کیا کوئی شخص اٹھاتا ہے آگ کا انگارہ اور اسے اپنے ہاتھ میں ڈال لیتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد یہ کہا گیا کہ اپنی انگوٹھی لے لو اور اسے کوئی فائدہ اٹھا لو۔ تو جس شخص کی نے انگوٹھی اتاری تھی اس نے کہا نہیں، اللہ کی قسم میں اسے کبھی نہیں اٹھاؤں گا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پھینک دیا ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو ہے کمنٹس دے دیے اس کے بارے میں۔ تو صحابہ کرام جو ہے وہ ڈر گئے، انہوں نے کہا نہیں بس سن لیا کافی ہے، اب یہ بھی نہیں کہ میں یہ اٹھا لوں، یعنی حالہ دیکھا جائے تو یہ شریعتاً کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سونے کو پہننا جب حرام ہوا تو اس کا مطلب ہے اٹھا لیں، اٹھا کے اپنی گھر کی خواتین کو دے دیں، اپنی بہن بیٹی ماں کسی کو بھی دے دیں، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ لیکن صحابہ کرام کی ڈیڈیکیشن دیکھیں،
ایک خاص تعلق دیکھیں، آپ اتار کے پھینکیں یا پہنائیں یا کچھ کریں، ان سب کو ایک اچھے معنی میں اور اپنے فائدے میں لیتے تھے، اس لیے ان کو مائنڈ بھی نہیں کرتے تھے۔ آپ کے سمجھانے کو چاہے وہ نرمی سے ہو چاہے سختی سے ہو، سب کو ایک ہی لیول پر لیا جاتا تھا، محبت تھی، احترام تھا، انسیت تھی۔ اور پھر ایک اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جابر سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن جب ممبر پر اچھی طرح سے بیٹھ گئے تو لوگوں سے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ اب عبداللہ بن مسعود جو ہیں وہ اس وقت مسجد کے دروازے پہ تھے، یعنی وہ ابھی انٹر ہو رہے تھے، انہوں نے وہیں سے یہ الفاظ سنی بیٹھ جاؤ، وہ مسجد کے دروازے پر ہی بیٹھ گئے۔ فجلس علی باب المسجد، آپ سوچیں کہ جہاں سنا وہیں کے وہیں رک گئے، تھم گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو فرمایا عبداللہ اندر آ جاؤ، یعنی ابن مسعود مسجد کے دروازے سے انٹر ہو رہے ہیں، ایک پاؤں ان کا اندر ہے ایک پاؤں باہر ہے، جو ہی سنا وہیں کے وہیں بیٹھ گئے۔ خطبے کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا کہ وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ نے فرمایا ابن مسعود اندر آ جاؤ، یعنی اطاعت کا لیول دیکھیں، احترام دیکھیں۔ 23 سال میں سب کچھ ہو گیا اور ہم ایک کام کرنے میں مہینے لگا دیتے ہیں، سلو سپیڈ سے چلتے ہیں، ہم سے فیصلے ہی نہیں ہوتے۔ کیوں؟ ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت اتنی سمو گئی ہے، ہمیں یہ کام کرنے بڑے مشکل لگتے ہیں۔ صحابہ کرام کی زندگیوں کی اگر کچھ جھلکیاں دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے، حضرت ابو بکر صدیق کا رویہ دیکھیں، دین کی مکمل حفاظت فرما رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے فوراً بعد بعض قبائل نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، ان کا خیال تھا کہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ختم ہو چکا ہے اب زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر جو ہیں وہ خلیفہ بنتے ہیں اور فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں ان لوگوں سے ضرور جہاد کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کریں گے۔ اور آپ نے کیا جہاد، آپ نے ان کے خلاف ایکشن لیا، سٹینڈ لیا، آپ کو اتھارٹی دی گئی، جب آپ کو سیٹ ملی، پاور ملی، آپ نے اس کا فائدہ اٹھایا۔ ہم اب اتھارٹی رکھتے ہیں، ہمارے پاس اپنے بچوں کی تربیت کرنے کے ہزاروں کروڑوں مواقع ہوتے ہیں، ہم لیم ایکسکیوزز، بہانوں کے ذریعے ان کی جو ہے ٹریننگ نہیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دین کے کسی بھی حصے کو چھوڑنا خطرناک بدعت ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے رویے سے ہمیں یہ واضح ہوتا ہے کہ سنت کا ہر پہلو واجب الاحترام ہے، چاہے لوگ اس کی اہمیت کو کم ہی سمجھنا شروع کر دیں۔ اور آج ہمیں سنت کے معاشرتی یا مالی پہلو چھوڑنے سے روکنا ہوگا، مصلحت کو ہمیں یہ نظر انداز کرنا، یہ سب چیزیں ہمیں چھوڑنی ہوں گی۔ پھر ہم دیکھیں حضرت عمر فاروق کا رویہ، سنت پر عقل یا جذبات کو غالب نہیں آنے دیتے۔ ہجر اسود والا واقعہ ابھی آپ کے سامنے بتایا کہ انہوں کا ایک پتھر ہے۔ پھر ایک اور واقعہ کہ اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کا اضافہ، تو اس میں بھی بعض جگہ کہا گیا کہ یہ تمام نمازوں میں کہہ دیا جائے، یہ کچھ الفاظ کی اضافہ کر دیا جائے، تو کہا نہیں، عقل یا جذبات کا سہارا لے کے میں سنت کو نہیں چھوڑ سکتا، یہ اتباع نہیں ہوگی۔ سنت کا معیار یہ نہیں ہے کہ جو ہمارا دل چاہتا ہے ہم وہ کریں، بلکہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر سٹیمپ لگا گئے ہیں بس اس سے آگے نہیں میں بڑھ سکتا۔ آپ نے سنت کے الفاظ کی حفاظت کی، کیونکہ کچھ جگہ پر آتا ہے کہ لوگوں نے نئے الفاظ شامل کرنے کی ترغیب دی کہ مثال کے طور پر اذان میں کہا جائے آؤ بہترین عمل کی طرف، تو حضرت عمر نے منع کر دیا، کہا نہیں۔ یعنی اسے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ نیت کتنی بھی اچھی ہو، حالانکہ یہ اضافہ جو تھا وہ اچھا تھا، لیکن دین میں انوویشن کی اجازت نہیں ہے، اپنی مرضیاں اپنے اختیارات نہیں ہیں۔ سنت کے الفاظ، اس کی ترتیب، اس کا انداز مکمل اور محفوظ ہے۔ صحابہ جو تھے وہ سنت کے محافظ تھے، اس کی الفاظ کے بھی، اس کی روح کے بھی۔ پھر ہمیں پتہ چلتا ہے حضرت انس بن مالک، ان کے رویے کو دیکھیں کہ وہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 10 سال رہے ہیں، ان کی خدمت کی اور کہتے ہیں کہ نہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ڈانٹا، نہ اف کہا، نہ کبھی یہ پوچھا کہ یہ کیوں کیا ہے، لیٹ کیوں ہو گئے ہو، کیا مسئلہ تھا۔ یعنی اگر دیکھا جائے تو سنت صرف ظاہری عبادات نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی خوبیوں کو بھی اپنانا سنت ہے۔ ہم بطور والدین، ایک ماں ہونے کے ناطے، ایک استاد ہونے کے ناطے، گھر کے سربراہ ہونے کے ناطے، ہم دیکھیں ہمارا شارٹ ٹیمپرامنٹ ہے، ہم اپنے بچوں کو محبت سے کچھ نہیں سکھاتے،
ہم 2 دفعہ محبت کے بعد تیسری دفعہ ہمارے سے غصہ ہو جاتا ہے۔ آج کل اولادیں باغی کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم نے سنت کو چھوڑا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑا ہے، شفقت اور محبت اور نرمی کے مزاج کو چھوڑا ہے۔ حالانکہ ہمیں برداشت اور محبت چاہیے تاکہ ہم اپنی اولادوں کو، اپنے اسٹوڈنٹس کو نرمی سے ان کی تربیت کر سکیں، جبکہ ہمارا رویہ چلانا، انسلٹنگ رویے اور ایسے جملے سخت جو کہ سنت کے خلاف ہیں، اسی لیے آج ہماری امت کا یہ حال ہو گیا ہے۔ یوتھ جو ہے وہ بگڑ رہی ہے اور باغی ہو رہی ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ معمولی سے معمولی بات میں بھی جو ہے وہ صحابہ اتباع کر رہے ہیں۔ ایک بار کیا ہوتا ہے کہ سفر کے دوران عبداللہ بن عمر، وہی جو میں آپ کو بتا چکی ہوں، کہ رستے میں ایک جگہ ٹھہر کر نماز پڑھتے ہیں۔ آپ نے لوگوں نے پوچھا یہاں کیوں رکے ہیں؟ تو فرمایا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں رکتے اور نماز پڑھتے دیکھا تھا۔ ہمیں بھی پتہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس کس ٹائم پر کون کون سی نمازیں پڑھتے ہیں، کبھی صبح میں، کبھی، اور ہر مشکل میں کیا ہے، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ اور آپ کا رویہ بھی یہی تھا، آپ کی سنت، آپ کا اخلاق، آپ کے بارے میں ہم کیا نہیں جانتے، لیکن ہم کہتے ہیں اتنی سختی کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ صحابہ کا رویہ چھوٹے چھوٹے عمل کو چھوڑنے سے بھی گریز کیا، اپنانا تو اس کو وہ، لیکن چھوڑنا بھی انہیں برا لگتا ہے، یعنی معمولی سے معمولی کام میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں، یہ محبت کا ثبوت دیتے ہیں۔ اور ہم لاجکس مانگتے ہیں، ہم کہتے ہیں آج کی دنیا اتنی مصروف ہے، ٹائم نہیں ہے یہ سب کچھ کرنے کا۔ پھر آپ دیکھیں کہ عبداللہ بن مسعود، ان کا ایک قول آتا ہے کہ جو بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو گئی اس پر عمل کرو، چاہے لوگ اسے چھوڑ دیں، اور نئی نئی باتوں سے بچو، کیونکہ ہر بدعت گمراہی ہے۔ یعنی جو اس میں ہمیں میسج ملتا ہے وہ یہی ہے کہ دین کو اپنی سمجھ سے نہیں بدلنا۔ اور ہم آج دیکھیں تو بدعات چاروں طرف سے اندھیرے ڈالے ہوئے ہیں، چند روشنیاں ہیں جو کہ ہمیں بس رستہ دکھا رہی ہے، ورنہ ہر طرف اندھیرے ہیں۔ ہر کوئی نئی رسومات کر رہا ہے، غیر شرعی عادات، اور یہ جو لوگ کیا کہیں گے، اس فکرے نے ہمیں سنت کے مقابلے میں گمراہی کا دروازہ کھول دیا ہے۔ اگر ہم واقعی سنت پر چلنا چاہتے ہیں تو ہمیں بدعتوں سے دور رہنا ہوگا، چاہے وہ کتنی ہی عام کیوں نہ ہو۔ ہر چیز کو چانچ پرکھ کے استعمال کرنا ہوگا، ہر رویے کو سیکھنا ہوگا۔ حضرت علی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر دین عقل سے ہوتا تو میں موزوں کے نیچے مسح کرتا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر کیا تو میں بھی اوپر کرتا ہوں۔ یعنی عقل نہیں ہے، اتباع ہے۔ عقل کو نہیں دیکھا جائے گا، واقعی اگر دیکھا جائے تو موضوع کے اوپر سے مسح کرنا، اس کی بھی کوئی لاجک ظاہری طور پر نظر نہیں آتی۔ یعنی دیکھا جائے چلتے ہیں پھرتے ہیں تو نچلا حصہ گندا ہوتا ہے، صفائی کی ضرورت وہاں ہوتی ہے، لیکن حضرت علی نے کیا بتایا کہ دین عقل سے نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے سمجھا جاتا ہے۔ تو سنت کو اگر ہم دیکھیں تو نہ ہماری عقلیں اس کے آڑے آ سکتی ہیں، نہ رسمیں آ سکتی ہیں، نہ دنیاوی آسانیاں آ سکتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی نیت ہمیں یہ کرنی ہی ہوگی۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل فرمایا وہی حق ہے، چاہے ہماری عقل کو وہ کتنا ہی ان لوجیکل لگ رہا ہو، کتنا ہی مختلف لگ رہا ہو، کتنا ہی ہمیں مشکل لگ رہا ہو، لیکن ہمیں وہ کرنا ہے، کیونکہ دین عقل کا نہیں ہے، وحی اور اتباع کا نام ہے۔ اگر ہم سنت کو صرف سمجھ میں آنے والی باتوں تک محدود کریں گے نا، تو پھر ہم ادھورا دین لے کے ہی چل رہے ہوں گے، پھر ہم اس کو مکمل نہیں کر سکتے۔ آج ہمیں یہ چیز ماننی ہوگی کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے وہی بہتر ہے، چاہے ہمیں سمجھ آ رہا ہے چاہے ہمیں سمجھ نہیں آ رہا۔ پھر یہ دیکھیں کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کا ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک مرتبہ وہ صحابہ کے ساتھ تھے تو وہ بلند آواز سے صحابہ ذکر کر رہے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اپنے نفسوں پر رحم کرو، تم جس کو پکار رہے ہو وہ قریب ہے اور سننے والا ہے۔ یعنی اب اس میں آپ دیکھیں کہ بعض اوقات ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں، اور صحابہ بھی اس ٹائم نیکی کے جذبے میں اتنے پرجوش ہو گئے کہ اونچی اونچی آواز میں ذکر الہی کر رہے ہیں تاکہ ہماری عبادت جو ہے وہ اس کا اثر زیادہ ہو۔ ہم بھی بعض اوقات ماحول بنانے کی غرض سے ایسا کرتے ہیں، اونچی اونچی دعائیں، اجتماعی دعائیں، اذکار کر رہے ہوتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک ٹریننگ کر دی، ایک چیز سکھا دی، تو صحابہ کرام کی آوازیں بند ہو گئیں۔
اپنی آوازیں انہوں نے فوراً پست کر لی جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلائی۔ صحابہ کرام کے اس رویے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سنت سے تربیت یافتہ طبیعت کو ظاہر کرتا ہے۔ ان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہی حجت تھی، چاہے وہ کسی عمل کو نیکی ہی کیوں نہ سمجھ رہے ہوں۔ تو ہمیں بہت سی چیزیں اس واقعے سے بھی سمجھ میں آتی ہیں کہ عبادات میں شور نہیں، کیونکہ وہ بعض اوقات دکھاوا بن جاتا ہے، اور بعض اوقات غیر ضروری آپ ایموشنل ہو جاتے ہیں، یہ سنت نہیں ہے۔ اور آج ہم دیکھیں تو سوشل میڈیا پر عبادات کو ریکارڈ کروایا جاتا ہے، دوسروں کے سامنے خود ہم ایکسپوز کرتے ہیں۔ کیا یہ واقعی سنت کے مطابق ہے؟ خالص نیت، اعتدال اور اخلاص عبادات میں سنت کا اصل چہرہ ہے۔ پھر ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت برا بن عازب کی ایک واقعہ ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں تکبیر کہتے تو ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے تھے، میں نے خود انہیں ایسا کرتے دیکھا۔ تو یہ بھی ہمیں میسج دیتا ہے کہ ہمیں بھی نماز میں سنت کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ آج دیکھیں اس چیز پر کتنی بحثیں ہوتی ہیں، ہاتھ یہاں تک اٹھانے ہیں، ہاتھ یہاں تک اٹھانے ہیں، ایسے کرنا ہے، ویسے کرنا ہے۔ بس جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا، چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی وہی سنت کا حصہ ہے۔ کہاں ہاتھ باندھنے ہیں، کہاں اٹھانے ہیں، کہاں بیٹھنا ہے، کیسے اٹھنا ہے، سب سنت سے ہمیں سیکھنا ہوگا، اور اسی کے لیے صحابہ کرام کی سیرتوں کو پڑھنا ہوگا۔ اور ایک اور خوبصورت حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے انکار کیا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ انکار کون کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، جس نے نافرمانی کی اس نے انکار کیا۔ تو یہی ایک میسج ہے ہمارے پاس کہ سنت پر عمل کرنا جنت کا رستہ ہے، اور سنت سے روگردانی کرنا نافرمانی ہے، اور نافرمانی کیا ہے؟ جنت سے محرومی ہے۔ ہم دعوے کرتے ہیں، ہم محبتیں کرتے ہیں، ہم جو ہیں دعائیں کرتے ہیں ہمیں جنت چاہیے، مگر عمل میں اگر سنت ہمارے لیے غیر اہم ہے تو یہ رویہ بڑا خطرناک ہے۔ اس لیے ہمیں اس سنتوں کو زندہ کرنا ہے۔ صحابہ کرام کے لیے سنت جو تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا عملی ثبوت تھی، نجات اور شفاعت کا رستہ تھی، دین کی اصل روح تھی، ان کی پہچان تھی۔ آج ہمارے لیے بھی وہی مقام رکھتی ہے۔ ہمیں یہ شرم یا بوجھ محسوس نہیں کرنی، بلکہ عزت اور نجات کا دروازہ اسی سے کھلے گا۔ ہم اپنے آپ سے خود چھوٹے چھوٹے سوالات کر سکتے ہیں، کیا ہم چھوٹی چھوٹی سنتوں کو اختیاری سمجھ کر چھوڑ تو نہیں دیتے؟ کیا ہم جذباتی ہو کے نعتیں پڑھ کر خود کو عاشق رسول تو نہیں سمجھ بیٹھے؟ کیا ہم سنت پر مذاق کرنے والوں کو برداشت کر لیتے ہیں؟ ہمارے ارد گرد سنتوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے اور ہماری زبانیں خاموش رہتی ہیں۔ کیا ہم کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں کوئی مستقل عمل کو اپنائے ہوئے ہیں؟ تو یہی وہ وقت ہے کہ ہم اپنے آپ کو خود سمجھائیں کہ ہم نے کیسے سنتوں پر عمل کرنا ہے۔ تو یہ تھی صحابہ کرام کی سیرت۔ اگر ہم دیکھیں آئمہ کرام کی نظر میں سنت کا احترام یا ان کی نظر میں سنت کی اہمیت، تو آئمہ کو دیکھیں تو امام کی جمع ہے۔ امام سے مراد یہ کہ ہماری تاریخ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ، پھر تابعین، پھر تبع تابعین، پھر ان کے بعد بڑے بڑے علماء جن کو یہ سٹیٹس ملا، اور انہوں نے اپنے دور کے جتنے بھی بڑے علماء تھے ان سے بڑھ کر علمی مقام حاصل کیا، اور سبھی بڑے علماء نے کہا کہ آپ واقعی بڑے امام ہیں، آپ ہمارے لیڈر ہیں، علم میں سب سے آگے ہیں، تقوی میں سب سے آگے ہیں، اور بھی بڑی خوبیاں تھی دین کے فہم میں۔ تو دیکھا جائے تو یہ ٹائٹل عام تقسیم نہیں ہوتے تھے، بلکہ اپنے دور میں ایک بہت بڑا کمپٹیشن ہوتا تھا، اور اس کمپٹیشن میں جو ٹاپ کرتا تھا علم اور تقوی اور فہم کی بنیاد پر ان کو یہ ٹائٹل دیا جاتا تھا کہ یہ امام ہے۔ اور اگر آج ہم آج کی صورتحال میں دیکھیں، اسٹڈی کریں، تو یوں سمجھ لیں کہ اس دور کا ایک عام سا چھوٹا سا طالب علم آج کے دور کے بڑے عالم کے برابر تھا۔ تو یہ علماء تھے، ان میں لوگ سلیکشن نہیں کرتے تھے، اور وہ خود نہیں کہہ سکتے تھے کہ ہم جو ہیں بڑے عالم ہیں، بلکہ بڑے بڑے علماء ان کی سلیکشن کرتے تھے۔ اور تاریخ میں بہت سے ائمہ کرام گزرے ہیں، تابعین میں بھی، تبع تابعین میں بھی ان کا بہت بڑا مقام تھا، فقہ اور علمی اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے۔ پھر ان کے بعد کی جو جنریشن ہے ان میں بھی یہ چیزیں آتی رہی، اور الحمدللہ ہر دور میں رہا۔
اب اگر ہم دیکھیں تو یہ جو امام تھے، یعنی یہ لیڈر، یہ علم میں سب سے آگے تھے اور تقوی میں سب سے آگے تھے۔ آئمہ کی نظر میں ہم دیکھتے ہیں کہ سنت ہے کیا، سنت کو انہوں نے کیا اپنی زندگیوں میں سمجھا۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں تو امام ابو حنیفہ، ان کی سیرت، ان کے بارے میں پڑھیں تو وہ علم اور تقوی کے مینار تھے۔ امام ابو حنیفہ کو امام اعظم کہا جاتا ہے۔ آپ کوفہ کے مشہور عالم تھے، فقہ حنفی کے بانی اور لاکھوں مسلمانوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ۔ لیکن ان کا قول کیا آتا ہے؟ جب حدیث صحیح ہو اور میرے قول کے خلاف ہو تو حدیث کو لے لو اور میرے قول کو چھوڑ دو۔ اور ایک اور جگہ ان کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ امام ابو حنیفہ سے پوچھا گیا اگر آپ کا کوئی قول قرآن کے خلاف ہو تو کیا کیا جائے؟ امام ابو حنیفہ نے جواب دیا کہ قرآن مجید کے مقابلے میں میرا قول چھوڑ دو۔ پھر پوچھا آپ کا قول سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہو تو کیا کیا جائے؟ انہوں نے جواب دیا کہ سنت رسول کے مقابلے میں میرا قول چھوڑ دو۔ پھر پوچھا صحابہ کرام کے قول کے برعکس ہو تو پھر کیا کیا جائے؟ پھر فرمایا ان کے مقابلے میں بھی میرا قول چھوڑ دو۔ یعنی امام ابو حنیفہ فقہ کے بہت بڑے امام ہیں۔ مگر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی مسئلہ فقیہ سے پوچھا جاتا ہے تو اس مسئلے میں بھی اس کے پاس کوئی حدیث اس وقت موجود نہیں ہوتی یا کوئی آیت اس کے ذہن میں نہیں آتی، اور مسئلے کا جواب دینا ایسی صورت میں وہ کہتے ہیں خدا خوفی کے ساتھ اپنی پوری ذہانت کو استعمال کر کے اپنے علم کو پوری طرح ریکال کر کے کوشش کرتے ہیں کہ ہم جواب دے دیں۔ اب جواب دے دیا، جواب سننے کے بعد کچھ اور جو لوگ تھے، علماء تھے، انہوں نے محسوس کیا اس میں کچھ کوتاہی ہے۔ جب ان کے ساتھ جا کے بات کی تو انہوں نے جواب دیا میں کون ہوتا ہوں میری بات کو چھوڑ دو؟ اللہ کی کتاب وہ جو کہہ رہی ہے اس کے مقابلے میں میری بات کی حیثیت رکھتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کے مقابلے میں میری بات کیا حیثیت رکھتی ہے، صحابہ جو کہہ رہے ہیں ان کے مقابلے میں میری بات کی کوئی حیثیت نہیں۔ وہ تو صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے ہیں، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کرتے دیکھا، آپ سے سنا، وہ اس کے مطابق کہہ رہے ہیں، اس لیے میری بات کو ان کے مقابلے میں بھی چھوڑ دو۔ تو یہ تھے امام ابو حنیفہ، یعنی ان کو اس چیز سے وہ اعتراض نہیں تھے۔ وہ اپنے ان کے قول کو دیکھیں تو لوگ ان کے نام پر اختلاف کرنے لگے، حالانکہ وہ خود ہمیشہ حدیث کو اول رکھا کرتے تھے۔ اگر آج ہم دیکھیں، ہم کہتے ہیں ہم حنفی ہیں، ہمیں کچھ اور سیکھنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، جبکہ امام ابو حنیفہ کا طریقہ یہ ہے کہ میری بات کو نہ دیکھو، نبی کی بات کو دیکھو، اور پھر ہم اپنے آپ سے سوال کریں اسی وجہ سے ہم نے اپنے اندر بگاڑ پیدا کر دیے۔ کیا ہم امام سے محبت میں ان کے رستے پر چل رہے ہیں یا ان کے نام پر ضد میں کھڑے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ہم حنفی ہیں تو ہم یہی بات لیں گے، باقی ٹھیک ہے، حدیث کو بھی ویلیو نہیں کر رہے ہوتے، تو جبکہ علم سیکھنے کی چیز ہے، یہ ان کی محبت ہے کہ انہوں نے اپنے قول کو پیچھے ڈالا۔ پھر ایک اور جگہ پر امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ بات کرنے سے ہوشیار ہو، اللہ کے دین میں رائے سے، یعنی اپنی عقل سے، اور لازم پکڑ لو تمہیں سنت پر عمل کرنا ہے، جو اس سے انحراف کرے گا وہ کھو جائے گا۔ یعنی وہ اس چیز کو واضح طور پر بتا رہے ہیں کہ اپنی عقلوں کو استعمال تو کرو، لیکن عقل کا استعمال کرنے سے یہ مطلب نہیں ہے کہ جہاں ایک طرف اللہ کا حکم ہے وہاں دوسری طرف یہ کہو کہ اس کا فائدہ کیا ہے، لاجک کیا ہے، اس سے کیا ملے گا، اگر نہیں کریں گے تو کیا نقصان ہوگا۔ یعنی ایکسکیوزز مت دو، اس کے مقابلے میں اپنی عقل کو ترجیح نہ دو، نہ سنت رسول کی پیروی کو اپنے لیے بلکہ لازم پکڑ لو، کیونکہ جو سنت سے ہٹے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اور یہ مشہور حدیث ہمیں معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک ان دونوں کو پکڑے رکھو گے گمراہ نہ ہوگے، ایک ہے اللہ کی کتاب اور ایک ہے سنت رسول۔ آج ہماری امت کیوں گمراہ ہے؟ آج کیوں اتنے فرقہ واریت بن گئی؟ آج کیوں ہر دوسرا بندہ ایک دوسرے کا گریبان پکڑ ہے؟ کیونکہ قرآن کو اور سنت کو پس پش ڈالا گیا ہے۔ تو اس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے، یہ صحیح علم ہے جس کو لینے کی ضرورت ہے، صحابہ کی سیرتوں کو پڑھنے کی، انہیں اپنا رول ماڈل بنانے کی، یہ مسلم ہیروز ہیں، اس کے تھرو اپنی جنریشن کی ہمیں تربیت کرنے کی ضرورت ہے، اپنی یوتھ کو ان کے قصے سنانے کی ضرورت ہے۔ پھر دیکھیں اگلے جو امام مالک،
یہ امام مالک جو ہے نا ایکچولی سب سے بڑے امام یہی ہیں اور سینئر بھی یہی ہیں۔ امام مالک امام ابو حنیفہ کے بعد پیدا ہوئے، یعنی عمر میں ان سے چھوٹے ہیں، 14-15 سال کا فرق آتا ہے۔ وہ کوفہ میں تھے اور امام مالک مدینہ میں تھے، تو مدینہ میں امام مالک نے جو علم حاصل کیا بڑے بڑے علماء سے، یعنی وہ مدینے میں بہت چاروں طرف سے علماء آتے تھے اور مدینے کی محبت لے کے وہاں پہنچتے تھے، وہیں بیٹھ کے پڑھتے تھے، پڑھاتے تھے۔ تو امام مالک نے اس موقع کا بڑا فائدہ اٹھایا، بڑا علم حاصل کیا وہاں سے، اپنی جوانی میں ہی مسجد نبوی میں پڑھانا شروع کر دیا۔ 22-23 سال کی عمر کے جوان ہوں گے جب ان کو یہ مقام ملا، اور اپنے دور کے جتنے بھی مدینہ میں علماء تھے اپنی جوانی میں ان سب سے وہ بڑے اوپر یعنی ٹاپ لیول پر تھے۔ انہوں نے اس جگہ کو مطلب فائدہ اٹھایا، بیٹھ کے پڑھا پڑھایا، اور اس جگہ پر آپ دیکھیں تو امام مالک جو ہیں وہ چھوٹے ہیں، اور امام ابو حنیفہ جو ہیں وہ بڑے ہیں، لیکن مقام میں وہ ٹیچر ہیں اور وہ ان کے شاگرد ہیں، یعنی علمی اعتبار سے وہ ان سے بھی اوپر ہیں۔ اب امام مالک جو ہیں وہ مدینے کے امام ہیں اور سنت کے نگہبان ہیں، مدینے کے بہت بڑے محدث ہیں اور موطا کے مؤلف ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں وہ پلے بڑھے ہیں اور سنت کو محفوظ کرنے کے قائل ہیں۔ اب ان کا بھی قول کیا آتا ہے کہ ہر شخص کی بات رد کی جا سکتی ہے سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ امام مالک فرماتے ہیں بلا شبہ میں ایک بشر ہوں، میرا قول صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، لہٰذا میرے قول پر غور کرو، جو کتاب و سنت کے مطابق ہو اس پر عمل کرو، اور جو اس کے خلاف ہو اسے چھوڑ دو۔ اب یوں ہی ہوتا ہے نا کہ وہ بھی کہتے ہیں کہ میں انسان ہوں، اگر کبھی مجھ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو میری بات کو جو ہے وہ حرف آخر مت سمجھو۔ اور آپ دیکھیں کہ اگر ہم دیکھیں یہ دو بڑے امام ہیں، ان دونوں کے اقوال کو اگر سامنے رکھیں تو دونوں کیا کہنا چاہتے ہیں کہ سنت کو اہمیت دو، ہماری رائے کو، ہمارے قول کو سنت کے مقابلے میں کچھ نہ سمجھو، اسے چھوڑ دو۔ اور آج ہمارا کیا حال ہوا ہے، آج ہم یوٹیوب، انسٹاگرام، مشہور شخصیات کی باتوں کو قرآن و سنت پر ترجیح دیتے ہیں، اور وہ بھی بغیر تحقیق کے۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں فلاں جو ہے اسکالر وہ یہ کہہ رہا ہے تو اٹس مین یہ 100% ایکوریٹ بتا رہا ہوگا، جبکہ ہم علم کو ریکال نہیں کرتے، ہم مزید علم اندر سیکھنا نہیں چاہتے۔ یہ تو وہی حال ہوا نا کہ ہمارے دل جو ہیں وہ غلاف میں ہیں، جو بنی اسرائیل کی بات تھی۔ تو ہمیں بھی اپنے آپ سے سوال کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے فیصلے سنت کی بنیاد پر ہو رہے ہیں یا سوشل میڈیا کی بنیاد پر ہو رہے ہیں؟ جبکہ امام مالک ہمیں کیا سکھا رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ ہر انسان کی بات رد کی جا سکتی ہے، ہر انسان کی۔ ایک جگہ پر امام مالک سے یہ آتا ہے کہ ایک آدمی ان کے پاس آیا اور کوئی مسئلہ دریافت کیا۔ امام مالک نے بتایا کہ اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہ ہے۔ تو اس آدمی نے عرض کیا کیا اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو امام مالک نے جواب میں یہ آیت تلاوت فرمائی، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ وہ کسی فتنے یا دردناک عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ یعنی جب تمہیں بتا دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رائے ہے تو تم میری رائے کیوں پوچھ رہے ہو؟ اگر میں وہ دے بیٹھوں تو یہ نہ ہو کہ کہیں میں ہی فتنے میں مبتلا ہو جاؤں یا مجھے ہی اللہ کی طرف سے کوئی سزا مل جائے۔ تو مجھے اور آپ کو بھی ڈرنا چاہیے، ہمیں بھی اس چیز کو سوچنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رائے دے دی ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جاری ہو گئی ہے، اس پر میں اور آپ کتنا عمل پیرا ہو رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھیں تو امام شافعی اصول اور علم کا دریا ہے، امام مالک کے شاگرد ہیں اور فقہ شافعی کے بانی ہیں۔ اجتہاد، قیاس اور حدیث کو بہترین امتزاج کے ساتھ انہوں نے استعمال کیا۔ وہ بھی یہی کہتے ہیں اگر صحیح حدیث آ جائے تو وہی میرا قول ہے، چاہے میرا اجتہاد کچھ بھی ہو۔ اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ جب تم میری کتاب میں کوئی بات سنت رسول کے خلاف پاؤ تو میری بات چھوڑ دو اور سنت کے مطابق عمل کرو۔ اور پھر ایک دوسری روایت میں ہے کہ صرف سنت رسول کی پیروی کرو اور کسی بھی دوسرے شخص کی بات پر توجہ نہ دو۔ یعنی ایک علم ہے میرے پاس، لیکن اس علم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ وحی ہے،
جو میں نے کہہ دی یہ پتھر پر لکیر ہے نہیں، بلکہ اسے چھوڑ دو، اللہ کی کتاب اور سنت رسول میں جو ہے اسے لے لو۔ جب وہ سامنے آ جائے تو کسی کے قول کو نہ دیکھو، یہ نہ دیکھو کہ فلاں نے کیا کہا ہے، یہ فلاں نے بل سنت ہے وہی ٹھیک ہے، اپنا رخ اسی کی طرف کرو، اگر دوسری طرف کرو گے تو برباد ہو جاؤ گے۔ آج ہم دیکھیں تو آج ہم اپنے آپ سے سوال کر سکتے ہیں، کیا ہم بھی کوئی امام شافی جیسے عمل کر رہے ہیں؟ یعنی جب حق سامنے آ جاتا ہے تو مان لیتے ہیں، یا میں نہیں مانتی کہ ہم گردان کرتے رہتے ہیں؟ ہمارے پاس تو آج کوئی حدیث آ جائے، کوئی بات آ جائے تو ہم تو کہتے ہیں نہیں، ہمیں تو یہ ہماری دادی اماں نے نہیں بتایا، ہمیں تو یہ ہمارے بڑوں نے نہیں سکھایا۔ تو ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی، اس کو جاننے کی ضرورت ہے۔ جب حدیث سامنے آ جائے اس پہ میری اور آپ کی رائے کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ پھر امام شافعی ایک جگہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس بات پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ جس شخص کے پاس علم ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا، اس کے لیے یہ جائز ہی نہیں کہ کسی آدمی کے قول کی خاطر سنت کو ترک کر دے۔ یعنی فلاں نے کہہ دیا تو میں وہ کروں گا اور رسول کی بات چھوڑ دوں گا۔ آج میں اور آپ اپنے آپ سے سوال کریں، ہماری شادیوں میں کیا ہوتا ہے، ہماری فوتگیوں میں، ہمارے رسم و رواج میں کیا ہوتا ہے؟ یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، معلوم ہے، مگر کیا کریں جی، برادری میں ناک کٹ جائے گی، ناک اونچی رکھنی ہے، بچے ناراض ہو جائیں گے، فوٹوگرافر بلوانا ہے، بچے ناراض ہوتے ہیں، کوئی شادی بار بار تھوڑی ہونی ہے، کئی بہانے ہیں، ہم لوگوں کی خاطر یہ کر رہے ہیں، ہم کسی سے عقیدت کی خاطر یہ کر رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، وہ کر ہمارے پاس کتنے لیم ایکسکیوزز ہیں۔ حالانکہ کیا ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کے لیے جائز ہی نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو پسے پش ڈالنا کسی طرح بھی جائز نہیں ہے۔ پھر ہم یہ دیکھیں کہ امام شافعی کی بات آگے چل رہی ہے تو وہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے تم پاؤ، کوئی بات کرتے ہوئے پاؤ جبکہ وہ صحیح ثابت ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف آ جائے، یعنی تم دیکھ رہے ہو کہ میں بات کر رہا ہوں اور وہ میرا قول جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف آ رہا ہے، تو فَاعْلَمُوا، جان لو کہ بے شک میری عقل چلی گئی، یعنی میں پاگل ہو گیا ہوں۔ ہم تو کہتے ہیں ہم سب سے زیادہ سمجھدار ہیں، میں تو پاگل نہیں ہوں، میں نے تو کبھی ایسی کوئی، میں تو بھولی بھی نہیں ہوں، میری تو کوئی غلطی ہی نہیں ہے۔ حالانکہ انسان انسان ہے، کمپیوٹر نہیں ہے۔ ساری احادیث ایک جگہ جمع اور وہ سارے وقت انسان کے ذہن میں حاضر ہوں، یہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ کبھی ہو سکتا ہے، بعض اوقات حالات ایسے ہوتے ہیں، بعض اوقات عمر کے تقاضے ہیں، صحت ہے، کچھ بھی ہے، کوئی اور وجوہات ہیں کہ میں بھول جاؤں، اور انسان ہونے کے ناطے، بشر ہونے کے ناطے ایسا کمزور ہو جاؤں کہ مجھے ذہن سے یہ بات اتر جائے، تو تم کیا کرو، تم سمجھو کہ میں پاگل ہوں، میری بات ہی غلط ہے، کم عقل ہو گیا ہوں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اگینسٹ بولنے کی تصور بھی نہیں کر سکتا، یعنی یہ احترام ہے، یہ محبت ہے۔ اور پھر اگر ہم آگے دیکھیں امام احمد بن حنبل کا، تو ان کے بارے میں آتے ہیں کہ وہ سنت کے پہرہ دار تھے۔ امام کو امام اہل سنہ بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے خلق قرآن کا جو فتنہ تھا اس کی وجہ سے کوڑے کھائے، قید ہوئے، مگر سنت سے پیچھے نہ ہٹے۔ عباسی خلیفہ نے جب عقیدہ بدلنے کی کوشش کی کہ قرآن مخلوق ہے، تو امام احمد نے صاف انکار کر دیا کہ جو بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے نہ آئی ہے وہ ہم نہیں مانتے۔ انہوں نے قید کاٹی، مار پیٹ برداشت کی، قتل کی دھمکیاں انہیں دی گئیں، لیکن سنت کی محبت امام احمد بن حنبل سے ہٹائی نہیں جا سکی۔ اب ہم ان کے سامنے اپنے آپ کو دیکھیں، ہم پر ذرا سا سوشل پریشر آتا ہے، رشتہ داریوں کا، جاب کا، فیشن کا، ہم سنتیں چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں پردے میں تھوڑی نرمی ہونی چاہیے، ہم کہتے ہیں نماز تھوڑا ڈیلے کر کے پڑھ لیں گے، دین کو بیک فٹ پر لے جاتے ہیں۔ کیا ہمارے اندر یہ جرت ہے؟ کیا ہم سنت پر کسی قیمت پر جمے رہنے والے ہیں؟ اگر امام احمد کوڑے کھا کر سنت پر قائم رہ سکتے ہیں تو ہم صرف لوگ کیا کہیں گے کی وجہ سے سنت کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ تو معلوم ہوا یہ چار جو آئمہ ہیں ان کا مشترکہ اصول کیا ہے؟ سنت ہی اصل دین ہے۔ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافی اور امام احمد، ایک ہی اصول ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اگر صحیح ثابت ہو جائے تو وہی ہمارا قول ہے۔ اور آج لوگ آئمہ کے نام پر جھگڑتے ہیں، حالانکہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہماری بات کو چھوڑ دو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سامنے آ جائے۔ ہمیں کیا لیسن ملتا ہے؟ آئمہ سے محبت کرو،
مگر ان کی اتباع سنت والی روش سے۔ پھر امام ان کے علاوہ بھی کئی امام گزرے۔ امام اوزاعی کے بارے میں آتا ہے کہ شام کے عظیم فقیہ اور اہل سنت والجماعت کے بڑے امام تھے۔ فرماتے ہیں سنت پر جمے رہو چاہے لوگ تمہیں چھوڑ دیں، کیونکہ حق تنہا بھی ہو تو وہی حق ہے۔ یعنی اگر پوری سوسائٹی بھی سنت سے ہٹ جائے تو ہمیں تب بھی ڈٹے رہنا ہے۔ یہ جو ہمارا ایک فکر ہے نا، لوگ کیا کہیں گے، یہ سوچ سنت پر عمل سے ہمیں کبھی نہ روکے۔ پھر امام سفیان ثوری کے بارے میں آتا ہے، ایک جلیل القدر فقیہ اور محدث ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جس نے سنت کو ترک کیا وہ بدعت میں پڑ گیا، کیونکہ جہاں سے سنت کو دبایا جاتا ہے بدعت کو اٹھایا جاتا ہے۔ جہاں پر بدعت زندہ ہوتی ہے وہاں سنت مردہ ہو جاتی ہے، اور آج ہم سنت کو نفل سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ آئمہ کے نزدیک یہ بدعت کی طرف پہلا قدم تھا۔ پھر دیکھیں امام بخاری کے بارے میں، محدث اعظم ہیں جنہوں نے سنت کو جمع کرنے میں اپنی زندگی وقف کر دی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ہر حدیث لکھنے سے پہلے غسل کیا، 2 رکعت نفل پڑھی، پھر حدیث لکھی۔ محبت دیکھیں ذرا، ہم تو کہتے ہیں کہ 2 نفل پڑھنے بھی ہمارے لیے مصیبت پڑی ہوتی ہے، تو انہوں نے ایک حدیث لکھنے سے پہلے، اور وہ سب سے زیادہ انہوں نے روایات کی ہیں، ہر حدیث سے پہلے غسل کیا، نفل پڑھے اور پھر حدیث لکھی۔ تو لیسن کیا ہے کہ سنت کو صرف نقل بھی نہیں کیا جاتا، اس کا ادب بھی کیا جاتا ہے۔ آج اگر ہم سنت کے ساتھ وہی تعظیم کریں گے، وہی روح پیدا کریں گے، تو دین ہمارے دل میں زندہ ہو جائے گا۔ تو ایٹ دا اینڈ اگر ہم خلاصہ دیکھیں تو ائمہ کرام جو ہیں وہ ہمیں یہ سکھا کے گئے ہیں کہ سنت کے سامنے ہر بات چھوٹی ہے، ہمارا مسلک، اجتہاد، رائے، سب کچھ۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہر مسلمان پر فرض ہے، بغیر کسی قید کے، بغیر کسی شرط کے۔ پھر حق کی بات جہاں سے آئے اسے لینا ہے، یہی اہل علم کا طریقہ ہے۔ اور پھر سنت کو صرف نفل نہیں سمجھا جائے بلکہ سنت سمجھا جائے، اسے زندہ کرنا ہے، اپنی زندگی کا اصل رستہ مان کر اس پر چلنے کی کوشش کرنی ہے۔ آئمہ اربع ہوں یا دیگر جتنے بھی آپ دیکھ لیں، سب نے سنت کو دین کی بنیاد سمجھا ہے۔ کسی نے عقل کو سنت پر ترجیح نہیں دی، نہ مسلک کو ترجیح دی۔ تو ہمیں بھی کیا کرنا ہے، عقیدت سے آگے بڑھ کر سنت کو عمل میں لانا ہے، چاہے وہ سنت ظاہری ہو، باطنی ہو، چھوٹی ہو یا بڑی ہو۔ تو ہم نے دیکھا کہ صحابہ کرام اور ائمہ کرام نے سنت کو زندگی کا مرکز بنایا۔ اب سوال یہ ہے کہ آج کے دور میں اس کی پیروی کیسے کریں؟ تو آج پہلے یہ جانیں کہ سنت چھوڑنے کی وجوہات کیا ہیں۔ تو پہلی سب سے بڑی وجہ سوشل میڈیا کا پریشر، ہر وقت یہ خیال لوگ کیا کہیں گے، کیا میں اچھی لگ رہی ہوں، کیا یہ فیشن میں ہے، کیا یہ چیز چل رہی ہے، معاشرہ اس کو کیسے دیکھ رہا ہے، یہ سب۔ پھر اس کے بعد معاشرتی رویے، سنت پر عمل کرنے والوں کو اکثر آپ دیکھیں تو ٹائٹل دیا جاتا ہے بورنگ، مولوی، مولویانی، پردے دار بیگم، ننجا ٹرٹل۔ تو یہ وجوہات ہیں کہ جن کی وجہ سے سنت چھوڑ دی گئی ہے، پس پش ڈالی گئی ہے۔ پھر دینی علم کی کمی یعنی لا علمی ہے، لوگ سمجھتے ہیں سنت نفل نماز یا چند ظاہری باتوں کا نام ہے، سنت تو ایک ایک چیز میں زندہ کرنی ہے۔ پھر چوتھی بڑی وجہ آرام پسندی، سہل ہو چکے ہیں ہم، سنت کے مطابق وضو کرنا تھوڑا سیکھ لیں گے، ابھی عمر پڑی ہے، ابھی یہ لیم ایکسکیوزز، سستی۔ پھر کھانے کے آداب میں ہمیں کوئی سنتیں نہیں، کپڑوں کا خیال رکھنا، ان میں ہم آرام پسند ہو چکے ہیں۔ اور سب سے بڑی وجہ کیا ہے، دنیا کی محبت، نفع نقصان کی سوچ میں سنت پیچھے رہ گئی ہے۔ اگر یہ کیا تو کاروبار میں نقصان ہو جائے گا، شادی نہیں ہوگی، فلاں نہیں ہوگا، بہت سی چیزیں۔ حجاب کرنا سنت ہے لیکن کیا نہیں، پہلے تمہاری شادی تو ہو جائے، بعد میں کرتی رہنا۔ داڑھی رکھنا سنت ہے لیکن مذاق بنایا گیا، تمہیں رشتہ نہیں ملے گا، نوکری نہیں آئے گی، تمہیں دقت ملے گی۔ پھر کھانا کھانے سے پہلے جس طرح بسم اللہ پڑھنا بچوں کو ہی اگر سکھا رہے ہو تو ساتھ بیٹھے ہوئے لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں، لو جی مولوی بنائے گی اپنے بچے کو۔ پھر دیکھیں، شادی بیاہ کی رسومات میں اگر سنت پر چلنے کی کوشش کریں تو خاندان والے خوب تماشا بناتے ہیں، بیکورڈ، اور وہ ان کو جو ڈیگریڈ کرتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو یاد رکھیں لوگ جو ہیں وہ تو ایسے ہی رہیں گے، وہ تو بتلوائیں گے، لیکن اللہ جو ہے وہ ہم سے محبت کرتا ہے، اس نے یہ سنتیں ہمیں دی ہیں، تو ہمیں اپنے آپ کو سنوارنا ہے، فیصلہ مجھے اور آپ کو خود کرنا ہے۔ کیونکہ آج کا سب سے بڑا چیلنج یہ نہیں کہ ہم سنت نہیں جانتے، بلکہ یہ کہ ہمیں سنت پر عمل کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔
اور یہ وہ امت ہے جس کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہونا چاہیے. تو ہمیں اب جو ہے ایکشن پوائنٹس کی طرف بڑھنا چاہیے کہ ہمیں عمل کیسے کرنا ہے، حل کرنا کیسے ہے، سنت کا علم حاصل کریں. کیونکہ یہ صرف جذباتی باتیں نہیں، یہ سیکھنے کی چیز ہے. یہاں میں بیٹھ کے 1 گھنٹے کی ایموشنل تقریر کر دوں، اس کا فائدہ نہیں ہے، بلکہ اس کو سیکھیں اپنی زندگی میں. ہر دن، ہر ماہ، ہر ہفتہ ٹارگٹ سیٹ کریں، ایک سنت کو منتخب کریں، اس کا علم حاصل کریں اور اسے اپنی زندگی میں لے کے آئیں. اپنے گھروں میں سنت کا چراغ جلائیں. اپنے بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو، آپ جس بھی عہدے پہ ہیں یا جو بھی آپ کی سٹیج ہے، آپ ماں ہیں، آپ دادی ہیں، آپ نانی ہیں، آپ جو بھی ہیں، بزرگ ہیں گھر کے، آپ اپنے چھوٹے پوتے پوتیوں کو، ان کو وضو کرنا، ان کو سلام کرنا سکھائیں، کھانے کھانے کے آداب سکھائیں. شوہر بیوی جو ہے ان کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ سنتیں ایک دوسرے کو یاد دہانی کرائیں. مسجد اور مدرسے، ان جگہوں پر سنتوں کو زندہ کیا جائے، یعنی اہل علم کی صحبتوں کو اختیار کیا جائے، جو سنت پر چلنے والے ہیں ان سے دوستیاں کی جائیں. پھر سوشل میڈیا ایک بہت بڑا ٹول ہے، اس پر سنت کی دعوت کو عام کریں، خوبصورت انداز میں سنتوں کو عام کریں، اس کو اپنے لیے لوگوں کی رہنمائی کے لیے استعمال کریں. عمل کر رہے ہیں جو لوگ، ان کی اپریشیٹ کریں، ان کی حوصلہ افزائی کریں، اور پھر دعا کریں، یا اللہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے عشق عطا فرما. آخری بات جو ہے بہت زیادہ غور و فکر والی ہے، اور سیلف انالیسس کے طور پر اگر ہم دیکھیں تو چند سوالات ہم اپنے آپ سے کریں کہ ہمارے گھروں سے سنت نکل کیوں گئی؟ ہمارے بچوں کو فلموں کے ڈائیلاگ تو یاد ہیں، سنت کے الفاظ کیوں نہیں؟ ہم دنیا کے فیشن کے لیے گھنٹوں لگاتے ہیں، سنت کے عمل کے لیے 5 منٹ کیوں نہیں؟ کیا ہم اس بات پر راضی ہیں کہ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پہچانے؟ اور پھر دیکھیں ہماری چال، ہمارے اعمال، ہماری سنت تو ہے ہی نہیں ان کی، ہماری زندگیوں میں ہے ہی نہیں یہ سب چیزیں، اور وہ ہمیں حوض کوثر سے لوٹا دیں. نہیں، ہم ایسا نہیں چاہتے. آج ہی اگر ہم تصور کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر آج ہمارے دروازے پر آ جائیں تو کیا ہم خوش ہوں گے؟ ہم شرمندگی سے نظریں جھکا لیں گے. نہ ہمارے گھر کا ماحول ہے کہ وہ سنت والا ہے، نہ ہمارے دل ایسے ہیں. ہم انہیں اپنے دنوں کے آغاز سے اگر دیکھیں تو ہمارا دن کا آغاز تو موبائل نوٹیفیکیشن سے ہوتا ہے. ہمارے لباس دیکھیں، ہمارا فیشن، بے پردگی، ہمارے ارد گرد شارٹ لباس، اریانی، کیا یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ ہم سوچیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آئیں تو کیا انہیں خوشی ہوگی؟ ہمارے بچے دیکھیں، ہماری اپنے اعمال دیکھیں، ہمارے ہر وقت ہاتھوں میں موبائل ہے، ہماری زبانوں میں بد کلامیاں آ گئی ہیں. ہم کس طریقے کے لوگ بن گئے؟ تو ہمیں اپنے آپ کو درست کرنا ہے. ہم اپنے آپ کو اگر درست کریں گے، ہم اپنی نمازوں کو درست کریں گے، ہم اذان کے وقت خاموشی کو اپنائیں گے، ہم نمازوں کو قضا ہونے سے روکیں گے، ہم سونے جاگنے کے آداب سیکھیں گے، تو ہی ہم سنت کے کاموں پر استقامت اختیار کریں گے. ہم معاشرے کے طنز اور لوگ کیا کے ان جملوں کو اپنے راستے میں رکاوٹ نہیں بننے دیں گے. ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے. ہمیں سب سے پہلے اپنی نیت کی تجدید کرنی ہے، یعنی ہر دن نیت کریں کہ میں ضرور سنت پر عمل کروں گی. اور پھر اپنے گھر سے سنت کا آغاز کریں، سنت پر فخر کریں. اگر کوئی چیز آپ کر رہے ہیں تو اس پر فخر کریں، شکر کریں. پھر وہی بات ہے کہ سادگی کو اپنائیں اور سنت کو آگے پھیلائیں، جیسے بھی جو بھی آپ ٹول یوز کر سکتے ہیں، اور استقامت کی دعا کریں. اللہ تعالی ہم سب سے قبول کرے اور ہمیں واقعی اپنا سچا عشق عطا فرمائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمارے دلوں کی چاہت بنا دے، اور ہمیں سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہماری زندگیاں، ہمارے گھر، ہماری اولادیں سب سنت کے نور سے چمکا دے یا رب العالمین. سنت پر چلنے میں جو بھی رکاوٹیں ہیں، جو ہمارا نفس ہے، ہمارے ارد گرد معاشرہ ہے، ان سب کو ہم سے دور فرما دے، اور ہماری غفلت اور کمزوریوں اور کوتاہیوں کو معاف فرما دے. ہمیں سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں سچا علم، عاجزی، عمل اور استقامت سے نواز دے، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق اور فالورز ہیں، اور قیامت کے دن ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا فرمانا. آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.